बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज भी मेरे शोहर ने वो चीज़ उठाई और कहा मैं जा रहा हूँ, जबकि ना तो ये काम पर जाने का वक्त था क्योंकि रात के 11 बज रहे थे और ना ही इस चीज़ से काम का कोई ताल्लुक़ था। मैंने उसे रोकना चाहा और पीछे भी गई, पर वो घर से निकल गया। आजकल वो बहुत परेशान रहता था। मुझे तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखे भी अरसा हो गया था, वही मुस्कुराहट जिसको देखकर मैं दीवानी हो गई थी। मेरे शोहर को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान है। हमारे हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो इन हालात के अलावा भी गड़बड़ था, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान रहता था। मेरा शोहर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, वो एक हसीन मर्द था। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वैसे भी कहते हैं कि मर्द मुश्किल से ही खूबसूरत होते हैं, और मेरा शोहर भी ऐसा ही था। मेरा नाम रुताबा है और मेरे शोहर का नाम साहिल था। वो अपनी बहन को कॉलेज से लेने आता था और मैं रोज़ उसे देखा करती थी। उसकी बहन से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी क्योंकि वो तो बहुत ही गुस्से वाली और मगरूर किस्म की लड़की थी, पर मैं साहिल पर दिल हार बैठी थी। वो भी मुझे चाहता था क्योंकि मैं भी हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। यूँ हमने एक दूसरे से नंबर ले ली और बातचीत होने लगी। हमारी शादी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुई थी। मेरे घर वालों को जब मेरी मोहब्बत का पता चला तो वह नाराज़ हो गए, क्योंकि साहिल की कोई नौकरी नहीं थी और वो पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसने सिर्फ मैट्रिक किया था। आजकल मैट्रिक पास को नौकरी नहीं मिलती, ये सब जानते हैं। उसकी माँ भी सौतेली थी और बहन भी। वाली साहब का इंतकाल हो चुका था। सौतेली माँ ने घर पर कब्जा किया हुआ था। मेरे माँ बाप भी गरीब थे और साहिल की माँ चाहती थी कि उसकी शादी किसी अमीर लड़की से हो जो अपने साथ जहेज़ और दौलत लेकर आए। पर साहिल ने मुझसे शादी कर ली और मेरे माँ बाप ने तो मेरे साथ जीना मरना ख़त्म कर दिया था। इसलिए उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। क्योंकि घर साहिल के बाप का था, इसलिए उन्होंने हमें ऊपर वाला पोर्शन दे दिया, जहाँ सिर्फ एक कमरा था और एक बाथरूम। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम ज़मीन पर सोते थे। मैं साहिल के कंधे पर सर रख देती और वह ज़मीन पर। यूँ हम सो जाते। खाना खाने के लिए हमारे पास प्लेट तक नहीं थी। साहिल बाहर से खाना लाता और हम शापर के अंदर ही खाना खा लेते। पानी पीने के लिए सिर्फ एक बोतल थी, पानी भी टंकी वाला पी रहे थे। मैं कभी ऐसे हालात में नहीं रही थी, इसलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा था। बार बार रोने लगती थी। साहिल की रंगत बहुत खूबसूरत थी, कसरती बदन था और सब्ज़ आंखें थीं। वो एक हसीन मर्द था। वो मेहनत मजदूरी करने लगा और इससे भी सिर्फ खाना पानी पूरा हो रहा था। या एक जोड़ा कपड़ों का आया था। बहुत बुरे हालात थे। साहिल बहुत मायूस था। मैंने एफए किया था, मुझे किसी स्कूल में नौकरी मिल सकती थी, पर अभी तो मेरे पास वहाँ पहनकर जाने के लिए भी कपड़े तक नहीं थे। मैं जाती तो वो मुझे कोई फ़कीर ही समझते, और आसपास कोई स्कूल नहीं था, पता नहीं कितना दूर था। एक दिन सामने वाली अपने घर में कंबल धो रही थी तो मैंने उसकी मदद करवा दी। उसने मुझे 300 रुपये दिए और एक टाइम का खाना दे दिया, और मैंने उससे 2 प्लेटें भी मांग ली। पर इस बात पर साहिल ने पहली दफ़ा मुझसे झगड़ा किया और कहा कि लोगों के घर नौकरानी बनोगी। मैं मर गया हूँ क्या? मैंने भी गुस्से में कह दिया कि तुम्हारे ज़िंदा होने का भी क्या फ़ायदा हो रहा है? खाना खाने के लिए बर्तन तक नहीं है। तुम मज़दूर बन जाओ और मैं नौकरानी बन जाती हूँ, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इसलिए हमने शादी की है। यही हमारी मोहब्बत की सज़ा है जो हमें सारी ज़िंदगी काटनी है। साहिल खामोश हो गया। 2 पल मुझे देखता रहा, घर से निकल गया। मुझे बाद में अपने किए पर अफसोस हुआ। रात के 2 बज रहे थे और वो अभी तक घर नहीं आया था। मुझे लगा मुझसे नाराज़ हो गया है। मैं बहुत परेशान थी। हम दोनों ने अपने अपने फ़ोन बेच दिए थे। मैं उससे राब्ता भी कैसे करती। बिलाखिर मैंने रोना शुरू कर दिया और सुबह की रोशनी फैलने लगी। जब साहिल घर आया, मैंने रोते हुए सवाल करने शुरू कर दिए कि कहाँ थे, क्यों इतनी देर होगी, खैर तो है? वो जवाब नहीं दे रहा था। ज़मीन पर लेट गया और मुझे भी बैठने का इशारा किया। मैंने माफ़ी मांगी और वो नाराज़ नहीं लग रहा था। उसने मेरे आंसू साफ़ किए और मेरी हथेली पर कुछ रखा, जिसको मैंने देखा तो हैरान रह गई। ये तो पूरे 8,000 रुपये थे। मैं हैरान थी। मुझे लगा किसी से उधार लिया है। मैंने पूछा, उसने कहा उधार नहीं है, और आंखें बंद करके सो गया। मैंने दोबारा से बुलाया लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। साहिल की हालत कुछ अजीब सी थी। वो इस तरह से पेश आ रहा था कि जैसे कोई ऐसा काम करके आया है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी हालत उसकी तब भी थी जब वो पहले दिन मेहनत मजदूरी करके आया था। मैंने भी कोई सवाल नहीं किया और उसके कंधे पर सर रख के सो गई। सुबह हुई तो हम लोगों ने
ہمارے لیے ایک چارپائی خریدی اور ایک بستر بھی خریدا، 2-4 برتن اور 2 سوٹ بھی جو استعمال شدہ تھے، کھانے پینے کا سامان لیا اور پیسے ختم ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے اب ہمارے پاس پہننے کے لیے 3 جوڑے بھی تھے، سونے کے لیے چارپائی تھی، سر رکھنے کے لیے تکیہ تھا اور اوپر کرنے کے لیے چادر بھی تھی۔ میں نے ساحل سے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ اس نے کہا کہ بس تم زیادہ سوال نہیں کرو، اب یہ پیسے آتے رہیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، یہ میرا کام ہے تمہارا نہیں ہے۔ مجھے ابھی بھی یقین تھا کہ اس نے یہ پیسے کہیں سے ادھار لیے تھے، ہم نے پہلے بھی بہت سے لوگوں سے ادھار لیا ہوا تھا، اس نے اپنے دوستوں سے ادھار لیا تھا اور میں نے بھی ایک دوست سے پیسے لیے تھے جو کہ ہم نے واپس بھی کرنے تھے، پر میں خاموش ہو گئی کیونکہ ویسے بھی مجھے کوئی بات نہیں بتا رہا تھا۔ میں نے جب ساحل کے کپڑے دھوئے تو اس کے اندر ایک جامنی رومال تھا، میں نے کہا کہ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ وہ تھوڑا پریشان ہو گیا اور سوچ کر بولا، اس نے کہا مجھے زمین سے ملا ہے، دھو کر واپس میرے کپڑوں میں رکھ دینا اور باقی ضرورت کی چیزوں کی لسٹ بنا لو، ایسی چیزوں کی جن کے بغیر بالکل بھی گزارا نہیں ہے، آہستہ آہستہ ضرورت کی چیزیں لیں گے اور اس گھر کو گھر بنائیں گے۔ میں نے کہا پر یہ سب کرنے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس نے کہا کہ جہاں سے یہ پیسے آئے تھے وہیں سے آ جائیں گے، دیکھو کل ہم زمین پر سو رہے تھے اور ہمارے پاس کھانے کے برتن بھی نہیں تھے، لیکن آج ہم چارپائی پر سو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ کسی کے گھر جا کے کام کرنے کی، کسی سے بھی پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے یہ بات غصے سے بولی لیکن مجھے برا نہیں لگا۔ میں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ اب وہ زیادہ پریشان لگ رہے ہو، اس نے کہا کہ نہیں میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں۔ اگلے دن پھر ساحل جامنی رومال لے کر گھر سے نکل گیا اور جب صبح کی روشنی پھیلی تو واپس آیا۔ میں آج پھر پریشان ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا کہ میں روز رات کو گھر نہیں آیا کروں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے مجھے پھر سے 10,000 روپے دیے۔ میں کچھ بولنے لگی تو اس نے کہا کہ کوئی سوال نہیں کرنا اور جا کر سو گیا، اور مجھے کچھ دیر نیند نہیں آئی۔ میں بار بار ان پیسوں کو دیکھتی تھی، پتہ نہیں یہ پیسے کس طرح ہمارے گھر میں آ رہے تھے، مجھے میرے دماغ کے سیدھے خیال آ رہے تھے، میں کافی پریشان تھی۔ صبح ہم نے گھر کا کچھ اور سامان لے لیا اور میں اس قابل ہوگی کہ گھر میں کھانا بنا سکتی تھی، میرے پاس اتنا سامان تھا۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے، گھر کی چیزیں تو پوری ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں آہستہ آہستہ یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ میرے شوہر کے چہرے سے سکون اور خوشی غائب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بات بہت عجیب تھی کہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ اب تو ہمارے حالات بہتر ہو رہے تھے، جس طرح کے حالات تھے اس حساب سے تو بہت بہتر ہو گئے تھے۔ اب تو اس کی ٹینشن ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ اگر اسے کوئی ایسا کام مل گیا تھا کہ ایک دن میں 10 سے 12,000 روپے بن جاتے تھے تو پھر ٹینشن کس بات کی تھی؟ میں نے کچھ پیسے جمع کرنے بھی شروع کر دیے تھے کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ برا وقت کب آ جائے۔ ایک دن رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ساحل عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکال رہا تھا۔ دراصل وہ آدھا گھنٹہ پہلے آیا تھا اور آتے ہی گہری نیند میں سو گیا تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اسے جسم کے کسی حصے میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی تو وہ آدھا نیند میں تھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ میری ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی اور وہ گہری نیند میں سو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کون سا کام کر رہا تھا جو اس طرح سے تھکا ہوا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ کوئی بہت زیادہ محنت مزدوری کا کام کر رہا ہے، لیکن یہ کون سی محنت مزدوری تھی جو صرف رات کو ہی ہوتی تھی، اور اتنے زیادہ پیسے کسی مزدور کو کوئی بھی نہیں دیتا۔ ایک دفعہ پھر سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے ڈانٹ دیا اور میرے سے جھگڑا کر لیا۔ اس نے کہا کہ تم کسی سے خوش بھی ہوتی ہو یا نہیں؟ تمہارے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، تمہارے گھر کو گھر بنانے کے لیے۔ تم ہی نے کہا تھا کہ میرے زندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تم گھر بیٹھ کر میرے زندہ ہونے کے فائدے اٹھاؤ، بار بار مجھ سے سوال کیوں کرتی ہو؟ میں نے کہا غصے میں انسان کچھ بھی بولتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس بات کو دل پر لے لیا جائے۔ اور اس کا کہنا تھا کہ بس تم مجھ سے سوال نہیں کرو، بس سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے دور کیوں بھاگ رہے ہو؟ میرے سے کیا غلطی ہو گئی؟ آپ نے تو میرا ہاتھ پکڑنا بھی چھوڑ دیا ہے، اپنے لیے دوسری چارپائی بھی لے آیا تھا، اب تو میرے ساتھ سوتا بھی نہیں تھا۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرا دل نہیں کرتا۔ یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ ہم لوگ ایک ہی کمرے میں اس طرح رہ رہے تھے جیسے ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے شوہر کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ کوئی بھی پیار محبت کی بات نہیں کرتے تھے، جبکہ
ہماری شادی کو بھی اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا. جس طرح ہم نے ایک دوسرے کو حاصل کیا تھا اور جس طرح ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے پاگل تھے، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے بات ہی کر لیتے؟ لیکن میرے شوہر نے تو مجھے ایسے رد کر دیا تھا جیسے اس کے دل سے میری ساری محبت ہی نکل گئی ہے. رات کو کچھ زیادہ ہی عجیب ہوا. میں نے اپنے شوہر کو روتے ہوئے سنا. وہ اپنی چارپائی پہ مجھ سے منہ موڑے سو رہا تھا اور آہستہ آہستہ رو رہا تھا. مجھے پہلے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن وہ واقعی رو رہا تھا. کوئی مرد اس طرح سے نہیں روتا. ایک مرد بہت زیادہ مشکل سے روتا ہے. وہ تو ایسے رو رہا تھا کہ جیسے اسے کسی بات کا افسوس ہو رہا تھا. میں نے اس سے نہیں پوچھا کیونکہ مجھ سے چھپ کر رو رہا تھا. میں نے صبح اس سے پوچھا کہ کیا رات کو آپ رو رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ شاید میں نیند میں رو رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنی امی کو خواب میں دیکھا تھا. اس گھر میں روز پیسے آ رہے تھے اور چیزیں بھی آ رہی تھیں. ایک دن ہم لوگ بازار سے واپس آ رہے تھے جو میری سوتیلی ساس نے ہمیں دیکھ لیا اور کہا کہ تم لوگ بڑے نوٹ چھاپ رہے ہو، کہیں اپنی خوبصورت بیوی سے کام تو نہیں کروا رہے. ساحل کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا اور اپنی سوتیلی ماں کی حرکتوں پر تو زیادہ ہی غصہ ہوتا تھا. انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا برا کیا ہوا تھا. یہ گھر بھی ساحل کا تھا اور کاروبار بھی، لیکن انہوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا اور اپنی طرف کے رشتہ داروں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا. اگر ساحل ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے کی کوشش کرتا تو یہی کہتی تھی کہ ہم دونوں اکیلی عورتیں ہیں اور یہ ہم پر ظلم کرنا چاہتا ہے، ہمیں سڑک پر پھینکنا چاہتا ہے. ہم کیا کریں گے؟ سارے رشتہ دار اور محلے والے بھی انہی کی سائیڈ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ باپ مر گیا ہے اور اپنی ماں اور بہن کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے ہو. ساحل نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا. اس نے کہا جو کرنا ہے ان کو کر لینے دو، جو میری نصیب میں ہوگا وہ مجھے مل جائے گا. اس نے آج اپنی ماں کو جواب ہی نہیں دیا. میرا ہاتھ پکڑ کے اوپر آ گیا. ہمارے گھر کی طرف آنے کا راستہ بھی الگ تھا. ایک دن میں خود ہی جا کے ساحل کے پاس بیٹھ گئی. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگا لیا. میں اس کو گلے لگانا چاہتی تھی، اس سے کوئی پیار محبت کی بات کرنا چاہتی تھی، جب اس نے مجھے پیچھے کر دیا. اس نے باقاعدہ مجھے دھکا دیا تھا، جبکہ ہماری کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی اور ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی. اب مجھے غصہ آ گیا اور میرا صبر جواب دے گیا تھا. میں نے کہا کہ کیا غلطی کر دی میں نے کہا میں نے آپ سے کوئی بے وفائی کر دی ہے جو آپ میرے وجود سے اس طرح دور بھاگ رہے ہیں جیسے آپ کو میرے وجود سے بدبو آ رہی ہے. اس نے کہا کہ مجھے تمہارے وجود سے بدبو نہیں آ رہی، لیکن کیا تمہیں میرے وجود سے بدبو نہیں آتی ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ میری آنکھوں میں دیکھو، کیا تم کو اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے آپ کی آنکھوں میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے، اور کس کا چہرہ نظر آئے گا؟ ساحل نے کہا کہ اگر کسی دن تمہیں پتہ چلے کہ میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ میں نے کہا کون سی غلطی ہوئی ہے؟ آپ سے اس طرح کی باتیں کر کے مجھے ڈرائیں نہیں، مجھے بتائیں کیا بات ہے. آپ کی بیوی ہوں نا، آپ کو مجھے ہر بات بتانی چاہیے. اس نے کہا کہ تم میری بیوی ہو، مجھے تمہیں ہر بات بتانی چاہیے. تم تو میری دکھ سکھ کی ساتھی ہو، لیکن میں کوئی بات نہیں بتا سکتا. صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ساحل بے ہوش پڑا تھا. میں بہت زیادہ پریشان ہوگی اور جلدی جلدی رکشہ لے کر آئی، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی. ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے بہت زیادہ ٹینشن لی ہوئی ہے، کسی وجہ سے پریشان ہے اور بہت زیادہ کمزور بھی ہو گئے ہیں. ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں. ایک بات بہت ہی عجیب تھی کہ میرے شوہر جب بھی کام پہ جاتا وہ اس جامنی رومال کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا. میں نے وہ رومال چھپا دیا تو اس نے شور ڈال دیا کہ کہاں چلا گیا، تلاش کرو اس کو، اس کے بغیر میں کام پر نہیں جا سکتا. آخر کام پر جانے کا ایک رومال سے کیا تعلق تھا؟ پھر جہاں میں نے چھپایا تھا وہاں سے نکال کر دے دیا. ساحل نے کہا کہ اس کی حفاظت کیا کرو، یہ مجھے روز چاہیے ہوتا ہے، اس کو کہیں رکھ کر بھول نہ جانا اور غلطی سے بھی کسی کو دے نہ دینا. اتنا سا کام تمہیں کہہ رہا ہوں، اس کام کو کر لیا کرو. ساحل کی طبیعت دن بدن خراب رہنے لگی تھی. میں چھت سے دیکھتی رہتی تھی. وہ مین روڈ کی طرف مڑ جاتا تھا اور اس کے بعد جس طرف جاتا تھا وہ راستہ مین چوک اور مین بازار کی طرف جاتا تھا، جہاں پر بڑے بڑے ہوٹل بنے ہوئے تھے، لیکن نہ تو وہاں پر کوئی آفس تھا اور نہ ہی کوئی دکان تھی. سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ کوئی فیکٹری اور آفس ہوتا بھی تو رات کے ٹائم تھوڑی نہ کھلتا. سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ کوئی فیکٹری اور آفس ہوتا بھی تو رات کے ٹائم تھوڑی نہ کھلتا. ایک دن ساحل کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، وہ اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں تھا. میں نے اسے دوائی دی اور وہ سکون سے سو گیا اور جامنی رومال اٹھا کر اس طرف چلی گئی جہاں پر وہ جایا کرتا تھا. میں نے دیکھا یہ تو کھلی سڑک تھی اور یہاں گاڑیاں آتی جاتی تھیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. بس میں واپس جانے لگی. جو میں نے ایک اور مرد کے ہاتھ میں بھی
ایسا ہی ایک رومال دیکھا اور وہ بھی سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں بھی رومال کو ہاتھ میں پکڑے سڑک کنارے کھڑی ہو گئی۔ وہ دوسرا شخص باقاعدہ اس بات کو نمایاں کر رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں جامنی رومال ہے۔ میں نے بھی اسی کی طرح کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس ایک گاڑی آ کے رک گئی۔ اس گاڑی کے اندر سے ایک عورت ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور شیشے کے قریب آنے کو کہا۔ اس نے کہا کہ یہ جامنی رومال تمہارے ہاتھ میں کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ جی مجھے اس کا سوال سمجھ نہیں آیا۔ تو اس بات پر ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ تمہیں کس نے پکڑا دیا یہ رومال؟ وہ شخص کہاں ہے جو روز یہاں پر کھڑا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ کون سا شخص؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہی جو اس طرف کھڑا ہوتا ہے جس کا یہ رومال ہے۔ میں نے کہا کہ ساحل؟ اس نے کہا کہ ہاں ساحل کی بات کر رہی ہوں۔ پھر میں نے اسے ساحل کا حلیہ بتایا۔ اس نے کہا کہ ہاں وہ۔ میں نے کہا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس نے کہا اوہو اس کی طبیعت خراب ہے، اچھا یہ لو اس کے لیے کچھ پیسے، اس کا علاج کروا لینا۔ اس نے 10-12 ہزار روپے دیے۔ میں نے کہا یہ پیسے کیسے لے سکتی ہوں؟ اس نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں ساحل کے ساتھ حساب کر لوں گی۔ میں نے کہا آپ اسے جانتی ہیں؟ اس نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ میں نے کہا کہ میں ساحل کی بیوی ہوں۔ اس بات پر وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ وہ کہنے لگی پھر تو مجھ سے مت پوچھو کہ میں اسے کس طرح جانتی ہوں۔ یہ پیسے اس کو دے دینا اور اس کو کہنا کوکو تمہیں بہت زیادہ یاد کر رہی تھی۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔ وہ لڑکا جو سامنے کھڑا تھا اور رومال کو ہلا رہا تھا، اس کے سامنے بھی ایک گاڑی رکی تھی جس کے اندر خوبصورت عورت تھی اور وہ مسکراتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ کر چلا گیا۔ مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ میرا شوہر وہی کام کر رہا تھا جو کچھ عورتیں مجبوری میں کرتی تھیں، اور اب یہ کام مردوں نے بھی شروع کر دیا تھا کیونکہ میرا شوہر بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میں زمین پر گر گئی۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ گھر آتے تک میں ایسے ہی آئی جیسے کوئی زندہ لاش ہوں۔ ساحل کو ہوش آ گیا تو وہ میرے انتظار میں کھڑا تھا اور میری حالت دیکھ کر شاید جان بھی گیا تھا۔ میں نے اس کی ہتھیلی پہ پیسے رکھے اور کہا کہ تمہیں کوکو یاد کر رہی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں وہاں سے گزر کے جانے لگی جب اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اگر مجھ سے محبت ہے اور مجھے اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہو تو دوبارہ یہ کام نہیں کرنا۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تمہاری قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، نہیں کروں گا میں یہ کام۔ وہ رو رہا تھا اور میں بھی رونے لگی۔ غلطی اس کی نہیں تھی، وہ بھی تو مجبور تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں اس کا ساتھ دوں گی، اور اس نے بھی وعدہ کیا کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ کچھ دن بعد ہمیں میرے سسر کی ایک وصیت مل گئی۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ یہ سارا کچھ ساحل کے نام تھا۔ شاید ہماری قسمت اچھی تھی۔ ہم نے وکیل سے رابطہ کیا اور گھر اور کاروبار میں سے ہمیں حصہ مل گیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ جگہ چھوڑ دی اور اپنا چھوٹا سا کاروبار بنا لیا۔ اب دوبارہ کبھی بھی اس موضوع کے اوپر بات تک نہیں کرتے ہیں اور اس طرح سے پیش آتے ہیں کہ جیسے یہ سب کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ دوستو ایسی ہی سچی کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔